वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क के अंदर तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने का जो फैसला है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब की सरबराही में आज तमाम सूबाई वज़रा जो तालीम के हैं उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और जिसके अंदर जो अब तक मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं कहा यह जा रहा है कि उसमें ये फ़ैसला हुआ है या एटलीस्ट सबकी मुतफ़क़ा राय थी कि मुल्क भर के अंदर जो तालीमी इदारे हैं सितंबर से उन्हें SOPs के साथ खोल दिया जाए। अब इस फैसले का जो हतमी मंजूरी है उसके लिए NCOC का जो इजलास कल होगा उसमें फ़ैसला होगा ताकि ये जो फ़ैसला है इसको बाज़ाब्ता तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके साथ साथ आज के इजलास के अंदर तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तहानात लेने की इजाज़त का भी फ़ैसला कर लिया गया है और ये तय पाया है कि NCOC की मंजूरी के बाद सितंबर से कबल तमाम सूबे और जो वफाक हैं उनके दरमियान 2 इजलास मुनक़्क़िद होंगे जिनके अंदर वज़ारत सेहत जो है वो हुकाम को कोरोना के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग भी देगी और ये भी फैसले किए जाएंगे कि अगर हालात बिगड़े तो उसके अंदर स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों को बंद भी किया जाएगा और किस तरह किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत के ऊपर काफ़ी अरसे से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि स्कूल्स को एहतियाती तदाबीर के तहत खोल देना चाहिए, मगर अहम सवाल ये है कि स्कूल्स एक दफ़े खुल गए तो किस तरह एहतियात बरती जाएगी, किस तरह SOPs के ऊपर जो है अमल किया जाएगा ताकि तालीम जो है वो बच्चों को मिलती रहे मगर किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन का ख़तरा भी ना हो, और क्या SOPs के ऊपर अमल हो भी सकेगा कि नहीं, किस तरह अमल हो सकेगा, और SOPs जो हैं वो क्या सब स्कूल जो हैं और उनकी एसोसिएशन जो हैं अगर मान गई तो वो उनको अमल भी उनके ऊपर करवाने के लिए किस किस्म के इक़दामात किए जा सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस या जो स्कूल एसोसिएशंस हैं वो किस तरह ये इंश्योर करवाएंगी कि इन SOPs के ऊपर अमल हो रहा है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं नुसरत ताहिर साहिबा। ये एक प्राइवेट स्कूल इस्लामाबाद के अंदर है, उसकी मालिक है। वेलकम टू द शो नुसरत साहिबा। नुसरत साहिबा, पिछले चंद महीनों से आपका स्कूल ऑब्वियसली जो है वो बंद रहा है, इसके अंदर क्या हुकूमत के साथ आपकी कोई इंटरैक्शन या किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन रहा है, कोई आपको तफसील मालूम हुई है कि किस किस्म के SOPs जो होंगे वो हुकूमत चाहती है कि प्राइवेट स्कूल जब खुलें तो वो इम्प्लीमेंट करें? जी, हमारी कॉन्स्टेंटली इनके साथ बातचीत चल रही है। प्राइवेट स्कूल्स भी आपस में दे आर इन टच और SOPs तो हम तैयार कर रहे हैं, हमारे इन हाउस सब SOPs तैयार है, पर इम्प्लीमेंट करवाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप SOPs बना लें पर इम्प्लीमेंट ना कराएं तो वो SOPs किसी काम के नहीं हैं। अब ये है कि अब आप लोगों को हम लोग को 2 हफ्ते देने पड़ेंगे इससे पहले कि स्कूल खोले जाए, क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट करवाने की सब चीज़ तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद फिजिकल डिस्टेंसिंग, पेरेंट्स नॉट अलाउड टू कम इन। आपको पता है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पेरेंट्स को भी ज़्यादा हमें करना पड़ेगा तैयारी, तो वो सब हमने तैयारी कर ली है। हमें बिल्कुल वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू गिव अस एन ओके एंड इंशाल्लाह वी विल डू व्हाटएवर इज गुड फॉर द चिल्ड्रन। थैंक यू। नुसरत साहिबा, जब आप कहती हैं कि हमने सब तैयारी कर ली है तो क्या आप सिर्फ अपने स्कूल की बात कर रही हैं कि इंटरनली आप लोगों ने तैयारी कर ली है, या ये सारी जो प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कोई मुत्तफ़क़ा फैसला हुआ है SOPs पे? मतलब कि समझने की मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि अभी तक जो तैयारी हुई है वो क्या हर स्कूल ने अपनी तौर तरीके अपनी रिसोर्सेज देख के की है, या कोई एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है जो अक्रॉस द बोर्ड एक शहर में या एक सूबे में सब स्कूल्स ने उसी फॉर्मूले पे काम किया है? देखिए, हम लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं कि सबको एक पेज पे लेके आए, सब प्राइवेट स्कूल्स को, पर आपको पता है कि सबको एक पेज पे लाना मुश्किल हो जाता है। अब ये हम ज़रूर करेंगे कि अपने तय हम ज़रूर ये करेंगे कि बच्चों की ज़िंदगी
پڑھائی ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم 6 مہینے میں بھی کورسز ختم کروا لیں گے. بٹ واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اسکول کھول دیا ارسپیکٹو ہمارا اسکول چلتا رہے. ہمیں اس وقت ہماری پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کے لیے کیا ہے, ہمارے اساتذہ کے لیے کیا ہے. ان کی بھی زندگی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی بچوں کی زندگی امپورٹنٹ ہے. وہ اساتذہ بھی جی. اس لیے ہمیں اس وقت یہ رکھتے ہوئے کہ ملک میں کیا حالات ہے, کیا ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم اس وقت پیسے نہیں ہیں کس طرح ہم مینج کریں. بٹ وی ہیو آور پرائیورٹی شوڈ بی دا چلڈرن, دا ایجوکیشن اینڈ دا ٹیچرس. نصرت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب کس قسم کے ایس او پیز, جیسے اب آپ اگر ستمبر میں اسکول کھولتے ہیں اپنا, تو کس قسم کے ایس او پیز ہیں جن کے اوپر آپ نے ورکنگ کی ہے, جو آپ سوچ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ تعلیم بھی بچوں کو ملتی رہے گی مگر ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے گا؟ جی, اب جیسے ہم آن لائن کلاسز جو ہم نے شروع کی ہیں وہ ہم لوگ فزیکل ڈسٹینسز بہت امپورٹنٹ ہے. جو مشکل ہوگا ہمیں پیرنٹس کو اور چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سینیٹائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور مطلب یہ کہ اب جیسے ہم صبح ہمارا 8 بجے اسکول شروع ہوتا ہے اور 5:30 بجے تک اسکول چلتا ہے. اٹ از ناٹ ایزی. آن لائن کلاسز آر ناٹ ایزی. اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ وی آر مینیجنگ اٹ. اور ماشاء اللہ دا چلڈرن آر ویری ہیپی. دے آر ڈوئنگ ویری ویل. ہمارے ٹیمز کا سسٹم چل رہا ہے بالکل صحیح ابھی تک چل رہا ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ گورنمنٹ بہت کر رہی ہے کہ بچوں کے لیے, اور ہم کھول لیں گے, ہم سپٹمبر میں کھولیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اور وتھ دا ایس او پیز پر یہ میں آپ کو شیورٹی نہیں دے سکتی کہ باقی اسکولوں کو میں وہ کروا سکتی ہوں جو ہم کر رہے ہیں. کاشف مرزا صاحب بھی نصرت صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ادھر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے. ویلکم ٹو دا شو کاشف صاحب. کاشف صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ستمبر میں اب سکول کھلنے جا رہے ہیں تو کس قسم کے ایس او پیز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کیا مطلب کہ حکومت سے کوئی ڈسکس کیے ہیں؟ کوئی حکومت نے آپ کو لسٹ دی ہے ایس او پیز کی, یا کوئی آپ نے حکومت کو پروپوزلز دیے ہیں کہ یہ ایس او پیز جو ہیں یہ ان کو ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تاکہ صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور تعلیم بھی دی جائے؟ کس قسم کے ایس او پیز جو ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کے اعلان ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ انہوں نے نہیں کبھی بھی یہ کہہ رہے یا ان کی بات میں وہ فورس نظر نہیں آ رہی کہ وہ واقعی اسکول کھولنے جا رہے ہیں. ان کی ایف اینڈ بٹ کے ساتھ وہ ساری باتیں ہیں. یہ وہی باتیں جو کہ ہم اپریل سے سن رہے ہیں, اپریل میں اسکول کھلیں گے, دین مئی, دین جون, جولائی, اگست اور اب سیدھا سپٹمبر میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک طرح کی آپ کو ایس او پیز کی تو ایسی ایک خام خیالی والی باتیں ہیں. دنیا میں 207 کنٹریز میں سے صرف 102 کنٹریز تھے جنہوں میں تعلیمی ادارے بند ہوئے اور 105 کنٹریز میں نہیں بند ہوئے. جبکہ ان 102 کنٹریز نے جنہوں نے کھولے ایس او پیز کے تحت کھولے, 40 سے زیادہ ممالک ہیں جن میں جو ڈیتھ ریٹ ہے یا جو انفیکشن ریٹ تھا ہمارے سے بہت زیادہ بھی تھا, وہاں پہ بھی جو تعلیمی ادارے کھلے ہیں. یہ دل کی ساری بات ہے. ایس او پیز تو ہم نے ان کو بنا کے دے دیے ہوئے ہیں اور 2000 ہم نے اسی سال اپریل میں ان کو دے دیے تھے. اب ایس او پیز دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ واقعی کے پہلے تو یہ دیکھیں کھولنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے پہلے بیسک فیکٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت WHO یونیسیف یونیسکو کی رپورٹس ہیں کہ 3.6 ملین یعنی کہ 36 لاکھ بچوں میں سے ایک بچے کا جو متاثر ہونے کا خطرہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کا امیونٹی سسٹم اتنا اسٹرانگ بنایا ہے کہ اس میں ایک تو ہمیں رسک جو ہے وہ بہت کم ہے. سیکنڈلی اس میں یہ بھی بات اس میں یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ 74% گیلپ سروے کے مطابق والدین بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ تعلیمی ادارے کھلیں, کیونکہ جو ہماری بہن بیٹیاں بچے کو گھروں میں, پارکس میں, مالز میں, بازاروں میں لے کے گئی ہیں. تو ایس او پی جو وقت تھا ایک پینڈیمک کا اب یہ ڈکلائن کی طرف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے جو سچویشن ہے وہ بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ابھی بھی جو آج جو ہمارے وزراء کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر یہ ایف اینڈ بیٹ کے ساتھ بات کی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر ہم
NCOC کو یہ ریکمینڈ کریں گے اور آگے فیصلہ NCOC کرے گا. تو یہ حالات تو بظاہر کوئی بہت زیادہ خوش آئند سے نظر نہیں آ رہے. اور بات کی رہے گی بات SOPs. یس, SOPs کے تحت احتیاط ہمیں کرنی ہے, ہماری اولاد ہے, ہم نے بچوں کو کرنا ہے. اور اس میں ہم نے جو SOPs ان کو دیے تھے اس میں پہلی پوائنٹ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کا رکھا تھا. وہ کیسے مینٹین ہو رہا ہے, مارننگ اور ایوننگ شفٹ, اور اگر ضرورت پڑی تو 3 شفٹوں میں ہوگا. پھر ہم نے ان کو کہا 3 دن جو ہے ہمارے جونیئر سیکشن آئیں گے, 3 دن سینئر سیکشن آئیں گے. پھر ماسک, سینیٹائزر, یہ ساری چیزیں ہم نے کہا یہ کنفرم ہوگی. اس سے پہلے ہفتہ 10 دن کا ایک سیشن ہم پیرنٹ کے ساتھ کریں گے, ٹیچر کے ساتھ کریں گے. تو ان کو جو اس بات کو انشور کریں گے کہ آپ نے بچوں کو گھروں میں یا آپ نے اسکول میں جب لانا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا. تو بات پھر یہ آتی ہے کہ کیا واقعی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے. 2.5 کروڑ بچہ ہمارا آؤٹ آف اسکول ہے. پہلے 5 کروڑ جو ان تعلیمی اداروں میں پڑھتا تھا اس کو بھی انہوں نے پچھلے 6 سے کاشف صاحب, if I can interrupt you here, میں اگر آپ کی بات کاٹ سکوں یہاں, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ حکومت جو ہے ستمبر میں بھی سکولز کھول دے گی؟ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کو کوئی بھروسہ نہیں ہے حکومت پہ. اور دوسرا, آپ کے خیال میں اگر یو تھنک کہ حکومت اس پہ صحیح فیصلہ نہیں کر رہی, تو آپ کے خیال میں وہ کیوں یہ فیصلہ نہیں کر رہے؟ اگر خطرہ نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں بچوں کو, اور کہ ممالک کے اندر, دنیا کے اندر 100 کے قریب جو ممالک ہیں انہوں نے سکولز بھی کھولے ہوئے, تو آپ کے خیال میں یہ حکومت پھر کیوں اس طرح ڈیلے کر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ بات آتی ہے آپ کی پولیٹیکل ول کی. یہ عمران خان صاحب کے ویژن کے شدید مخالفت ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ میں سب سے زیادہ ترجیح دینی تھی تعلیم کو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پچھلے 2 سال کے اندر, تو اتنی چھٹیاں تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھتے ہیں تو 82 ڈیز کا ہمارا تعلیمی سیشن ہوا, اور اس سال تو ایک دن بھی تعلیمی سیشن سرے سے نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, پینڈیمک از دیئر, ایوری ون از فیسنگ اٹ, تو اس میں ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم نے اپنی قوم کو تیار کیا تھا. نومبر سے تو پینڈیمک تھا, ہمیں پتا تھا, ہم نے SOPs, اچھا SOPs کون سا مشکل کام ہے, دنیا میں بنے ہوئے ہیں. ہم کسی بھی جو سکسیس سٹوری تھی اس کا SOPs کو ہم دیکھ کے اپنی نیڈ کے مطابق بناتے ہیں. انہوں نے نہیں بنایا, لیکن آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے, ہم نے پورے پاکستان میں تمام اتھارٹیز کو دیا, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, گورنر, CM سب کو دیا, ایجوکیشن منسٹر کو دیا. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو اپنے اسکول ہیں وہاں پہ سرے سے کچھ نہیں ہے. 70% آج بھی مسنگ فیسلٹیز ہیں, چھت نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. تو یہ بیسکلی اپنی اس غفلت کو چھپانے کے لیے یہ سب پوری قوم کو سزا دے رہے ہیں. اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو مشیران ہیں, جو وزراء ہیں, وہ ان کو پراپر گائیڈ کرتے کہ یہ سچویشن تھی, لیکن انہوں نے اس کو خود گائیڈ نہیں کیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہر مرتبہ وہ ایک میٹنگ کرتے ہیں, اور میٹنگ کے بعد ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ہم نے آگے اگلی تاریخ دینی ہے. تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج بھی ان کی جو ورڈز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر میٹنگ کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کھولنا بھی چاہیے یا نہیں. پھر دوسری بات کہتے ہیں اگر ہم کہہ بھی دیں گے تو آگے NCOC میٹنگ جو ہے اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ بھی کرنا چاہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل ول کی بہت ضرورت ہے. اس لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو خود چیف جسٹس صاحب کو, کاشف صاحب پر یہ بتائیے گا, کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ SOPs کی بات کرتے ہیں کہ 3 شفٹس بھی کر لیں گے, سوشل ڈسٹنسنگ بھی کر لیں گے, نصرت صاحبہ بھی ذکر کر رہی تھی, پر یہ آپ کس طرح, کیا جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے وہ کیا یہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ جتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ سب یہ فالو کریں گے تعلیمی اداروں میں؟ اگر آپ نے کہا کہ مسئلہ گورنمنٹ اسکولز کا ہے تو ٹھیک ہے, اب ایک طرف رکھ دیتے ہیں گورنمنٹ اسکولز کو, بٹ کیا آپ یہ انشور کر سکتے ہیں سر کہ جو جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں ملک بھر کے اندر وہ سب جو بھی SOPs ہوں گے جن کے اوپر آپ اگری کریں گے وہ ان کو فالو کریں گے؟ بالکل, کیوں نہیں جی. میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو سکسیس اسٹوری پوری دنیا میں ہوئی ہیں. بہت سے ایسے ممالک ہیں جو کہ پاکستان سے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں خاص سے پیچھے, لیکن وہاں ول ہے. ابھی برازیل میں آپ نے دیکھا امریکہ کے بعد 2nd پوزیشن تھی ڈیتھ ریٹ میں, لیکن انہوں نے اپنے کل جو ہے 2 بڑے جو شہر ہیں ان میں اپنے اسکول کھولے ہیں. پھر ہمیں بھی تو سوچنا ہے نا, ہمیں تو اسکول کھولنے ہیں, آج نہیں تو کل کھولنے ہیں. تو تب بھی تو ہمیں SOPs کے تحت کرنا ہے. ایک دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ ہمارے اسکولز کے اوپر ویسے بھی 8 سے 10 ایسے محکمے ہیں جو ڈائریکٹ ایکسیس رکھتے ہیں. آپ کے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ڈپٹی کمشنر جو ہے ڈسٹرکٹس کے وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس 8 سے 10 ادارے ہیں, ہم مل کے گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کریں. اس میں ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کریں. جو اسکول والا ہے اس کو اسکول کی ادا کرنی ہے, فیڈریشن نے اپنی ادا کرنی ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے, DRAs نے اپنی کرنی ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, बहुत बहुत हाशिम मिर्ज़ा साहब आपका। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बल्दिया जो फैक्ट्री के ऊपर JIT रिपोर्ट पब्लिक हुई है उस हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सानिया बल्दिया फैक्ट्री का। 2 रोज़ कबल सिंध हुकूमत ने 2-3 जो JIT रिपोर्ट्स थी उनको पब्लिक किया। उसके अंदर उज़ैर बलोच के ऊपर जो JIT रिपोर्ट थी, फिशरीज़ डिपार्टमेंट सिंध के चेयरमैन निसार मुराई साहब के ऊपर जो एक रिपोर्ट थी, और तीसरी जो थी वो बल्दिया फैक्ट्री सानिया के हवाले से थी। अभी तक मीडिया के अंदर ज़्यादा फोकस तो सियासी वजूहात की वजह से उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पे रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब और सिंध हुकूमत के जो मुतज़ाद बयानात हैं और जो एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, उस हवाले से ज़्यादा बात होती रही है। मगर सानिया बल्दिया जो है उसकी जो JIT रिपोर्ट है वो भी काफ़ी अहम है, इस वजह से कि 250 से ज़ायद अफराद की हलाकत हुई थी। JIT रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें कहा गया है कि इस वाक़े को एक मुनज़्ज़म और बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत की जाने वाली दहशत गर्दी की वारदात करार दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि इस वाक़े के बाद होने वाली जो तफ्तीश थी और इसके ऊपर कटने वाली जो FIR कटी थी और पुलिस हक्काम का जो रवैया है उस सब के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, और कहा गया है कि इस FIR को दोबारा दर्ज करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसका जो मास्टरमाइंड था वो उस वक्त के MQM कराची के जो तंजीमी सदर थे हमाद सिद्दीकी, उनको करार दिया गया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन साहब, ये ब्यूरो चीफ एंड डॉन न्यूज़ कराची के। वेलकम टू द शो काजी साहब। काजी साहब, JIT रिपोर्ट बल्दिया जो है ये सामने आई है, इस पर कोई ख़ास बहस तो नहीं हो रही, बट बताइए इसमें कोई ऐसी बात है जो हमें पहले से मालूम नहीं थी, पब्लिक नहीं थी, कि इसके अंदर किस वजह से ये वाक़या हुआ और कौन इसके अंदर मुलव्विस था? आपने बिल्कुल अपने इब्तिदाई में बहुत सही सिंध की तरफ निशानदेही की कि इस रिपोर्ट के हवाले से तो मीडिया में भी, सियासतदानों में भी कोई खास बाज़गश्त नहीं है, क्योंकि वो 2 उज़ैर बलोच और निसार मुराई की JIT तो वो एक मुतनाज़ा एक उसकी हैसियत इख्तियार कर गई है। लेकिन जो सबसे अलमिया था, जो इंसानी अलमिया जन्म लिया, जो किसी भी एक वाक़े में 250 अफराद को जिंदा जल जाने के बाद भी इसकी ज्यादा बाज़गश्त सियासी तौर पे भी नहीं सुनाई दे रही। ये एक हमारे इंसानी रवैये की निशानदेही करते हैं कि हमें इंसानी जानों की शायद इतनी अहमियत उनकी नजरों में और सियासतदानों की नजरों में नहीं है, जो कि वो सियासी तौर पे वो बात जो JITs आई हैं। इसमें यह अभी तक बिल्कुल गैर मुतनाज़ा है JIT। इसमें तमाम अभी तक कहीं ऐसी कोई आवाज या किसी सियासी तंजीम या किसी फर्द की तरफ से उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि इसमें कोई गैर मुतनाज़ा बात है। तो अगर इस पे ही हम इत्तेफाक कर लें तमाम लोग और तमाम सियासी जमातें कि इस JIT को बुनियाद बना के, अगर काजी साहब ये बताइएगा कि इस केस के अंदर अभी तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है? जो कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचे? जी बिल्कुल, इस हवाले से ताहाल जो है अभी तक इसके केस चल रहे हैं। मुख्तलिफ जो इसमें जो इस हादसे के हवाले से गिरफ्तारियां थी उनके स्टेटमेंट चल रहे हैं, अदालत में बयानात चल रहे हैं, और एक ऐसा लेंदी प्रोसेस है जो कि अभी ताहाल जिसको मंतकी इंजाम है। और इसकी निशानदेही JIT में भी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि केस को जानते बूझते जो है वो इस तरह से उसकी FIR दर्ज की गई जैसे कि कोई आम कत्ल का मुकदमा हो। हालांकि इसमें 250 से ज्यादा अफराद को जिंदा जला देना कोई मामूली वाकया नहीं है, लेकिन शुरू इब्तिदा में ही बात सियासी दबाव की वजह से केस को बिल्कुल गलत सिमत में ले जाया गया। साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो रिकमेंडेशन है कि FIR को दोबारा रजिस्टर किया जाए उस पर कोई अमल नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी तो ताहाल इस पे कोई अभी तक डिसीजन और फैसला नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस केस को जो कि 2012 में जो हुआ था वाकये को, अगर उसकी दोबारा FIR दर्ज की जाए और दोबारा तमाम चीजें शामिल किया जाए तो आप अंदाजा लगा लें कि 2012 का वाकया जो अभी तक जिसमें किसी को बराह रास्त सजा नहीं हुई, तो फिर वो कितना अरसा लेगा। अगर इसी को जो माहिरीन बताते हैं, अगर इसी केस को सही अंदाज में और सही सिमत में तफ्तीश के अंदाज में
اور تمام گواہوں کی وہ جلد سے جلد اسپیڈی پروسیس کیا جائے، کیونکہ اس میں جو مرکزی جو کردار جو تھے اس میں سے کئی، جو عبد الرحمان بھولا جو ہے وہ تو پہلے ہی گرفتار ہے اور جیل میں، جبکہ جو غیر سرکاری طور پہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ جو مرکزی کردار حماد صدیقی جو ایم کیو ایم کے جو تنظیمی کمیٹی کے سربراہ بتائے جاتے تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جس کی سرکاری طور پہ تو ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی. لیکن اگر اسی کو بنیاد بنا کے جو پہلے جو کیسز چل رہے ہیں اس کو اسپیڈی ٹرائل کیا جائے تو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، جو اس کے ابھی تک منتظر ہیں ان کے جو مطابق. اور سر یہ بتائیے گا کہ جو لوگ جلائے گئے تھے اس آسانیے میں، کیا ان کے گھر والوں کو کوئی کمپنسیشن ملی تھی؟ بالکل، اس حوالے سے کورٹس کے باہر بھی سیٹلمنٹ ہوا تھا اور سندھ گورنمنٹ کے جو یہ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس میں کافی حد تک مدد کی تھی اور ان کو کافی حد تک کمپنسیشن بھی ملا، جن کو کچھ کو جبکہ کچھ نہایت کم ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کمپنسیشن نہیں ملا، لیکن ایک اکثریت ایسی ہے جس میں باقاعدہ ایک فنڈ بھی بنایا گیا تھا جس کے تحت سندھ گورنمنٹ میں بھی اس نے کافی مدد کی اور جو فیکٹری مالکان ہیں انہوں نے بھی پیسے اس میں جمع کیے. بالکل صحیح، فنڈ بنا کے بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لنک چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ کا جو سپریم کورٹ کے اندر کیس تھا اس حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کیس کے حوالے سے. گزشتہ روز حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کیس جو سپریم کورٹ کے اندر جس کا فیصلہ آ چکا ہے اس کے اوپر 150 سے زائد صفحات پر مشتمل ایک ریجوائنڈر یا جواب نامہ جو ہے اس کو جمع کروایا ہے. وفاقی حکومت نے یہ موقف لیا ہے کہ وہ جسٹس عیسیٰ کو کسی طور پر بھی انصاف کی راہ میں ہائی ریک رکاوٹ نہیں سمجھتی اور نہ ہی صدر مملکت کو ان کے خلاف ریفرنس اس لیے بھجوایا گیا کیونکہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کا جو کیس تھا اس میں ایک فیصلہ کیا جس کے اندر انہوں نے بہت سے سوال اٹھائے اور جو ایک کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر ان کے کردار پر بھی بات کی، کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ اکیلے جسٹس عیسیٰ نے نہیں لکھا تھا، ان کے ساتھ جسٹس مشیر عالم بھی اس ججمنٹ کے آتھر تھے. حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فیصلہ ہے ریفرنسز پہلے بھی جمع کروائے گئے ہیں ججز کے خلاف اور ان میں بھی فیصلے آئے ہیں، چاہے پراپرٹیز کے معاملات تھے تو کئی جو فیصلے آئے ہیں وہ ججز کے حق میں آئے ہیں اور کبھی ان کے خلاف بھی آئے ہیں، اس لیے کوئی ملیشیس انٹینٹ نہیں تھی. مگر جو اس میں اور بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس وقت جب فیصلہ آ چکا تھا تو تب اس کے بعد جواب جو ہے وہ جمع کروایا گیا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ صاحب، یہ سینئر ماہر قانون ہے. ویلکم ٹو دا شو کامران مرتضیٰ صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ آپ قانونی طور پہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیس جو ختم ہو چکا ہے ان اے وے جس کے اوپر فیصلہ بھی آ گیا ہے، اس کے بعد ایک ریجوائنڈر یا جو جواب ہے وہ حکومت نے جمع کروایا؟ دیکھیے عام طور پہ اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. کیس جب ختم ہو گیا تو پھر ججز کا اختیار ختم ہو جایا کرتا ہے، مگر شاید گورنمنٹ کے ذہن میں یا سرکار کے وکیل کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ابھی تک شارٹ آرڈر آیا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ڈیٹیل آرڈر میں جو ہے نا وہ اثر انداز ہونا چاہ رہے ہوں گے. جو ججمنٹ آئے گی اس کی ڈیٹیل جو ریزنز آئیں گی تو اس میں انہوں نے کوئی چیزیں جو ہے نا وہ اپنے لیے جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوں گے تو اس لیے فائل کروایا ہے، ورنہ عام طور پہ یہ اس طرح سے ہوا نہیں کرتا. پر سر آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک روایت ہے مگر لیگلی جو ہے کوئی قدغن نہیں ہے اور کوئی بھی ایک ججمنٹ کے بعد بھی ریجوائنڈر جمع کروا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ہے کہ اس میں ابھی تک صرف شارٹ آرڈر آیا ہے. قدغن ہے بھی، اور قدغن کو جو ہے نا وہ آپ کسی اور اینگل سے اگر لے لیں تو قدغن کا کوئی نہ ہونے کا بھی راستہ مل سکتا ہے. شارٹ آرڈر انہوں نے دے دیا، ریزنز رہتی ہیں. اب جو ریزن رہتی ہیں وہ ریزنز پہ اثر انداز ہونے کے لیے انہوں نے ایک اپنا جواب داخل کر لیا. اب چونکہ یہ اٹارنی جنرل کی طرف سے داخل ہوا ہوگا یا سابق وزیر قانون کی طرف سے، اس لیے آفس نے اس پہ آبجیکشن نہیں لگایا.
اگر ادروائز کوئی اور کرتا تو شاید آبجیکشن لگ جاتے. اس پہ آفیسی آبجیکشن لگا دیتا سپریم کورٹ کا, اور وہ کہہ دیتا کہ جی کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے, اب کس طرح سے جو ہے نا آپ اس میں اب ری جوائنڈر کسی چیز کا فائل کر رہے ہیں یا کوئی ریٹن آرگومنٹ اگر کوئی ہیں تو وہ کس طرح سے فائل کر رہے ہیں. مگر چونکہ یہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ ہے تو اور وہ اپنے آپ کو کہیں کسی جگہ پہ سچا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, تو اس لیے یہ جان بوجھ کے کیا گیا. سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب حکومت شاید یہ سوچ رہی ہو یا کہ کیونکہ ایف بی آر سے رپورٹ منگوائی گئی ہے اور وہ اسی بینچ کے سامنے آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو یا یہ کیس کہیں دوبارہ سنا جائے؟ Is that a possibility also? نہیں, اب جو کچھ آئے گا وہ تو اس فورم کے پاس جائے گا جو آرٹیکل 209 کے نیچے ہے. اب اس بینچ کے ری اسمبل ہونے کی تو بات نہیں رہی. اب یہ بینچ جو ہے نا وہ انٹرنلی ری اسمبل ہوگا, وہ ریزنز اسائن کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو ڈیٹیل ریزن دینی ہے اس آرڈر کی جو قاضی فائز کے کیس میں انہوں نے دیا ہے. مگر ادروائز تو اس بینچ کا کام ختم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ باقی حصہ ریمیننگ جو پارٹ ہے وہ تو پھر شاید آرٹیکل 209 کے نیچے جو فورم ہے اس کا ہے. صحیح, تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اب ایف پی آر سے جب رپورٹس وغیرہ آئیں گی تو وہ سیدھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گی, وہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں آئیں گی کسی طور پہ بھی؟ نہیں, اس بینچ کے پاس نہیں آئیں گی. یہ بینچ جو ہے نا اب ری اسمبل نہیں ہوگا فار اینی ادر پرپز ماس وائز کے کہ انہوں نے ریزنز دینی ہیں ابھی تک اس آرڈر کی, تو وہ ان کا انٹرنل وہ ہے اپنے ہوں گے, اکٹھے ہوں گے, مگر وہ آفیسز میں اکٹھے ہوں گے. وہ جیسے آپ نے کہا انٹرنلی. تو سر آپ کے خیال میں کیا اب اس کی وجہ سے یہ بھی سپیس بن گئی ہے کہ اگر جج صاحب کوئی ایک اور ریجوائنڈر دینا چاہیں اس کے اوپر تو وہ بھی دے سکتے ہیں, جو حکومت کا جواب آیا ہے کیونکہ وہ اب پبلک بھی ہو گیا؟ نہیں, جج صاحب جو ہے نا وہ ری جوائنڈر نہیں دیا کرتے. ری جوائنڈر جو ہے نا وہ پارٹیز دیا کرتی ہیں. تو اب اگر قاضی فائز چاہیں تو وہ جو ہے نا اس کا ری جوائنڈر, میں انہی کی بات کر رہی تھی سر, میں انہی کی بات کر رہی تھی. جی, ایپلیکیشن فائل کرنا ان کا حق ہے, اور اس کے علاوہ چونکہ تمام بارز جو ہے وہ اس میں فریق ہیں تو وہ بارز بھی اس میں کوئی ایپلیکیشن فائل کر سکتی ہے, جس کو جواب الجواب کہتے ہیں. کیونکہ یہ جواب ہے تو اس کا جواب الجواب ایپلیکیشن. بہت بہت شکریہ سر. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.